کہ در علی کا سند یافتہ فقیر ہوں میں، میری نظیر نہ ڈھونڈو کہ بے نظیر ہوں میں، تو میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے، مجھے غریب نہ سمجھو بہت امیر ہوں میں، میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے، مجھے غریب نہ سمجھو بہت امیر ہوں میں گزارش کر رہا ہوں چارے اہل بیت جناب پر محمد والے محمد صلوات۔ جو زیارت کو کربلا پہنچا، کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، جو زیارت کو کربلا پہنچا، اس کا جنت نے ہر قدم چوما، اس کا جنت نے ہر قدم چوما۔ لکھے گا کہ ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا، کہ ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا، ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا۔ شیخ جی آپ نے صنم چوما، شیخ جی آپ نے صنم چوما۔ اور آپ نے لکھے گا کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، دل سے آئی صدا سبحان اللہ۔ کربلا جا کے جب حرم چوما، کربلا جا کے جب حرم چوما۔ کہ مدح مولا رقم چکی سرور، کہ مدح مولا رقم جو کی سرور، مدح مولا رقم جو کی سرور، شکر رب کا کیا قلم چوما، شکر رب کا کیا قلم چوما۔ اب میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ گزار خطیب سے داخل فقیر علی صاحب سے کہ میں اس کو عطا فرمائیں ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल बशीरीन मुहिब्बिल गुरबाए वल फुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा सलात बहुत ही मुख्तसर सी कुरान मजीद की आयत करीमा के जिसकी तिलावत का शरफ हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। इन लफ्ज़ों में इरशाद खालिक़ कौन मका और मालिक अर्ज़ व समा है कि हमने हिदायत का इंतज़ाम कर दिया और तुम चाहे मान के शुक्र अदा करो और या इनकार करके अपना नाम काफिरीन की फहरिस्त में दर्ज करा लो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि हिदायत का इंतज़ाम हमने कर दिया है और यह भी एक खुली हुई बात है और खुली हुई हकीकत है कि जो काम हो जाता है उसे दोबारा करना नहीं जाता। तो अब अल्लाह कह रहा है कि हमने हिदायत का इंतज़ाम कर दिया। जब इंतज़ाम कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, हिदायत का इंतज़ाम हो गया। अब यह कि किसी को इंतज़ाम हिदायत करने का कोई हक़ नहीं, इसलिए कि ये काम अल्लाह का था और अल्लाह ने ये काम कर दिया। वो कह रहा है मैंने कर दिया, ये नहीं कहा है कि मैं करूँगा, बल्कि कह रहा है मैंने कर दिया। तो जब कर दिया इंतज़ाम तो फिर अब किसी को इस में कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यानी अल्लाह ने हिदायत करने के इंतज़ाम का, ये जो समझ लें कि हिदायत के इंतज़ाम का हक़ किसी को नहीं दिया, बल्कि हमें जो इख्तियार दिया है वो सिर्फ मानने या ना मानने का दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इख्तियार सिर्फ मानने या ना मानने का है और मानने ना मानने का भी मामला यह है कि मानेंगे तो शाकिरीन में शुमार किए जाएंगे और नहीं मानेंगे तो काफिरीन में शुमार किए जाएंगे। देखिए इससे एक बात ये साबित होती है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने हिदायत का इंतज़ाम कर दिया। तो जब इंतज़ाम कर दिया तो जाहिर सी बात है कि इंतज़ाम किसके ज़रिए होगा, हिदायत कैसे होगी, किसके ज़रिए होगी। उनका साहब हिदायत जो होती है वो हादी के ज़रिए होती है। हिदायत करने वाले को हादी कहते हैं, रहबर कहते हैं। तो इसका मकसद यह है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने हादी और रहबर सब तुम्हारे बना दिए, सारा इंतज़ाम हो चुका है। अब जब हो चुका है तो अब तुम्हारा काम यह है कि तुम चाहे मानो और मान के शाकिरीन में शामिल हो जाओ और या इनकार करके काफिरीन में शामिल हो जाओ। इसका मकसद क्या है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने हिदायत का इंतज़ाम किया, यानी मैंने हादी बना दिया, मैंने रहबर बना दिया। अब जब मैंने बना दिया तो अब उसी के मानने का नाम शुक्र है और न मानने का नाम कुफ्र है। एक सलावत पढ़े, यही तो मकसद सामने आ रहा है। इसलिए कि उसे न मान के तुम काफिरीन में शामिल हो जाओ। इसका मतलब ही यह है कि अगर हम उसका इनकार करेंगे तो अल्लाह की नज़र में यही कुफ्र है। देखिए यही कुफ्र है कि उसके बनाए हुए के न मानने का नाम कुफ्र है और मान लेने का नाम शुक्र है। तो अब अल्लाह कह रहा है कि हमने इंतज़ाम कर दिया। अब यहाँ के ऊपर गौर तलब है, इंतज़ाम कर दिया। आइए साहब इधर आ जाइए, थोड़ा असल में देखिए मजलिस में बैठने का भी मामला यह है कि सब मेंबर के सामने ही बैठते थे, सब बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, ये बताते ही नहीं है बच्चों को। सवाल पढ़े मोहम्मद सब दूर दूर बैठते हैं, एक और सलावत भेजे मोहम्मद। हाँ अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। पहले लोग आगे आगे बैठते थे और आगे से बैठते हुए आते थे और पीछे तक मजमा चला जाता था।
اب یہ کہ جو آتا ہے وہ پیچھے ہی بیٹھنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا مولویوں نے ایسا کام کیا ہے کہ کوئی قریب بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے ماننے کا نام شکر ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا، ہادی بنا دیے، رہبر بنا دیے۔ اب دیکھیے کس کے لیے ہدایت ہوگی؟ ان کا صاحب ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ اس لیے بھائی کائنات میں تو سبھی ہیں، تو جب سب ہیں تو کس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے اللہ نے؟ کیا انتظام کیا ہے؟ کس کے لیے انتظام کیا ہے؟ تو اس نے آواز دی کہ بھائی میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، پھر سلسلہ امامت ہے، یہ سب ہے، تو یہ سب کس کی ہدایت کے لیے؟ تو ان کا صاحب انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو انسان کی ہدایت کا انتظام اس نے کیا ہے، کہا اسی نے انتظام کیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، انسان کی ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہدایت کا انتظام انسان کی کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو ہدایت، کہ بڑا قیمتی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ہدایت سوائے خالق انسان کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ پر ہے۔ تو جب اللہ پر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ کیوں؟ تو ان کا بہت سیدھی سی بات ہے بھائی، انسان کو اسی نے خلق کیا ہے، جب اس نے خلق کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کیسے سیدھے راستے پر آئے گا۔ بھائی وہی جانتا ہے، خلق کرنے والا ہی جانتا ہے کہ یہ کیسے سیدھے راستے پر آئے گا اور کیسے صحیح کام کرے گا، لہذا اس نے انتظام کیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے غور طلب کہ اب انسان کی ہدایت کا انتظام کر دیا، کہا اب یہ حضرت انسان ہیں کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان گمراہ تھا، کوئی سیدھے راستے پر نہیں تھا، جبھی تو اس کی ہدایت کا انتظام ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات بھیجتے ہیں ماشاء اللہ ذاکر بھی آ گئے اور مرزا خان بھی آ گئے، ان کی اجازت ہی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب یہ انسان جو ہے یہ دیکھیے کیسے سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب انسان گمراہ تھا، اسے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ سیدھے راستے پر لانا ہے تو کون لائے گا؟ تو جس نے بنایا ہے وہی لائے گا۔ انہوں نے کہا صاحب وہی لائے گا۔ تو اب اللہ جب انتظام کرے گا ہدایت کا تو وہ کیسے انتظام کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں جو سب ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، سب انسان کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے آئے۔ تو پہلا بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا، پھر چوتھا بھیجا، آخر میں آ کے ختمی مرتبت کو بھیجا۔ دیکھیے ختمی مرتبت کو بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے لے کے اول سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک سب آئے اور سب سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ حضرت انسان سدھرے نہیں۔ دیکھیے غور طلب ہے نا، اس لیے کہ اگر پہلے ہی میں کام ہو گیا ہوتا تو دوسرے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو اب 1,23,999 انبیاء آئے اور آنے کے بعد تبلیغ کرتے رہے اور انسان سیدھے راستے پر نہیں آیا۔ دیکھیے نہیں آیا، پوری توجہ سنیے۔ اور اس کے بعد ختمی مرتبت آئے۔ اب جب آخر میں ختمی مرتبت آئے، اب ختمی مرتبت کے بعد کسی کو آنا نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے کہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کو آنا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس فرقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد نبوت چلتی کیا؟ بھائی جب آخر کو بھیج دیا تو چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور کر رہے ہیں، ہمارا تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب آخری نبی آئے، تو جب آخری نبی آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا انتظام کر کے جائیں گے کہ جو مکمل طور پر انسان کی ہدایت ہو جائے۔ پوری توجہ سنیے گا، ہدایت ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب رسول اللہ جو ہے بس وہ حرف آخر ہیں اور وہ جائیں گے تو بس ہدایت کے لیے سمجھ لیجئے کہ جو آج کل ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ان کا قلم توڑ کے جائیں گے۔ اب اس کے آگے کوئی آنے والا ہے نہیں، پوری توجہ سنیے گا، ہے نہیں۔ اب انسان کو جو ہدایت کرنا ہے تو ان حضرت انسان میں کیا خوبی ہے؟ پوری توجہ سنیے، کیا خوبی ہے؟ یہ کیسے سیدھے راستے پر آئیں؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ سیدھے راستے پر آ گئے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان کا صاحب یہ انسان ہے، انسان ہدایت حاصل کرے گا۔ تو جب انسان ہدایت حاصل کرے گا تو کیسے حاصل کرے گا؟
تو کوئی نہ کوئی شے تو اللہ نے ایسی اس انسان کو عطا کی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے یہ ہدایت حاصل کرے. پوری توجہ سنیے گا بھائی، یہ ہدایت حاصل کرے. تو اب اللہ نے جو کچھ اسے عطا کیا ہے اسی کے ذریعے ہدایت ہوگی. تو اب انسان کو عطا کیا کیا، کیسا بنایا؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنتا ہوا بنایا اور دیکھتا ہوا بنایا. دیکھیے، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. انسان کی خوبی یہ بیان کی کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. تو اب جب سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اب جو اسے ہدایت ہوگی، پوری توجہ سنیے گا، تو سماعت کے ذریعے سے بھی ہوگی اور بصارت کے ذریعے سے بھی ہوگی. بھائی بصارت کے ذریعے سے بھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ اسے ہم نے سمیع و بصیر بنایا ہے. تو جب سمیع و بصیر بنایا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سننے والا بھی ہے، یہ دیکھنے والا بھی ہے. تو اب وہ صاحب اس کے لیے ہدایت کے لیے قدم آگے بڑھائیں کہ جو یہ کچھ سنا کے بھی اسے ہدایت کر سکیں اور یا عمل کر کے دکھائیں جس سے یہ انسان ہدایت حاصل کرے. اس لیے کہ اس کو اللہ نے تو ہی طاقتیں عطا کی ہیں. دیکھیے، تو ہی طاقتیں عطا کی. دیکھیے، بالکل سامنے کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے سنتا ہوا بنایا ہے اور دیکھتا ہوا بنایا. یہ نہیں کہا اللہ نے بولتا ہوا بنایا. دیکھیے، بولتا ہوا نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے جسے ہدایت چاہیے ہے وہ سنتا ہوا آیا ہے اور دیکھتا ہوا آیا ہے. دیکھیے، سنتا ہوا آیا ہے، دیکھتا ہوا آیا ہے. تو جو ہادی بن کے آئے گا، پوری توجہ سنیے گا، جو ہادی بن کے آئے گا خالی وہ سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا آئے گا تو پھر وہ تو ہدایت حاصل کرنے والوں میں ہو جائے گا. بھئی وہ ہدایت حاصل کرنے والوں میں ہو جائے گا. ہدایت دینے والے کو بلند ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے. اور بلند اسی وقت ہوگا کہ جب وہ خالی سنتا اور دیکھتا ہوا نہ آئے، بولتا ہوا آئے. ایک صلوات پڑھے محمد بولتا ہوا آنا چاہیے، تبھی وہ ہدایت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے جسے وہ رہبر بنا کے بھیجے گا وہ بولتا ہوا آئے گا، اور جو بولتا ہوا آئے گا اس کے ماننے کا نام شکر ہے، نہ ماننے کا نام کفر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. یہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب انسان کو سنتا ہوا بنایا اور دیکھتا ہوا بنایا. دیکھیے، سنتا ہوا بنایا، دیکھتا ہوا بنایا. اب جتنے بھی انبیاء آئے، آپ کبھی غور کریں تو وہ ہدایت کے لیے آئے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے، اور ختمی مرتبت بھی کائنات میں تشریف لائے. تو جب ختمی مرتبت بھی کائنات میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی تبلیغ فرمائی. تبلیغ کا انداز یہی رہا کہ یا تو قول کے ذریعے تبلیغ ہوئی ہے اور یا عمل کے ذریعے تبلیغ ہوئی. یعنی عمل کیا رسول اللہ نے تو اس سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی، اور یا یہ کہ حدیث سنائی، قول سنانے آیا تو اس کے ذریعے ایسی بات ہے کہ تبلیغ ہوئی. اب یہاں کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ یا قول ہے نبی کا سامنے اور یا عمل ہے سامنے. اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، قول اور عمل کا بھی فلسفہ عجیب و غریب ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قول دو چیزیں ہیں، ایک قول ہے اور ایک کلام. انشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں فرق ہے. یہاں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صاحب جو قول ہے وہی کلام ہے، جو کلام ہے وہی قول ہے. ایسا نہیں. قول الگ ہے، کلام الگ ہے. پوری توجہ سنیے، قول الگ ہے، کلام الگ ہے. قرآن مجید کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ کلام اللہ کہا جاتا ہے. قول اللہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا قول ہے. یہ اللہ کا قول نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام اور قول میں بہت ہی بالکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے فرق بیان کر دوں کہ جو معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں، اور جب یہ کلام لفظوں میں ڈھل جاتا ہے تو اسے قول کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد.
مثال کے طور پر ذہن میں یہ بات آئی کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، تو یہ معنی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، یہ ہے کلام. اور جب ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ پانی لے آئیے، یہ ہو گیا قول. آپ نے غور فرمایا، کلام اس وقت تک سامع کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک قول کے سانچے میں ڈھل نہ جائے. کلام جو ہے، اور آسان کر دوں، اصل میں خواہش کو کلام کہتے ہیں. دیکھیے، خواہش کو کلام کہتے ہیں، جو خواہش ہے اسی کو کلام کہتے ہیں. یہ خواہش جب تک ذہن میں رہے گی خواہش ہے، کلام ہے. اور جب یہ خواہش اظہار ظاہر ہو جائے گی تو یہ قول ہو جائے گا، یہ قول ہو جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اب یہی خواہش، پوری توجہ سنیے گا، بندے کا معاملہ الگ ہے، اللہ کا مسئلہ الگ ہے. وہاں اسی خواہش کے لیے لفظ ہے مشیت. پوری توجہ سے مشیت میں رہتا ہے. اللہ کی مشیت جب تک اللہ کے قول کے سانچے میں نہ ڈھل جائے. دیکھیں، بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ کلام ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. دیکھیں، پہنچ ہی نہیں سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ قول کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، قول کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، اور لفظوں کی ادائیگی کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور زبان کے لیے دہن کی ضرورت ہے، اور دہن کے لیے ایک چہرے کی ضرورت ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اب اگر اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے تو پھر اس کے کلام سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے، کلام سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلام ہے جو مشیت میں ہے. اب یہی کلام جب قول بنے گا تو کیسے بنے گا؟ جب تک کوئی لسان اللہ نہ ہو. اور لسان اللہ مولا علی کی ذات بیان ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کا کلام قول نہ بنتا، اور قول نہ بنتا تو ہمارے سامنے نہ آتا. پوری توجہ سنیے گا. اور کلام تحت مشیت ہے، تحت مشیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نحن مشیت اللہ. دیکھیں، نحن مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت. دیکھیں، ہم ہیں اللہ کی مشیت. تو اب معلوم ہوا یہ ہے اللہ کی مشیت. اگر مشیت نہیں ہے تو کلام نہیں ہے. دیکھیں، مشیت نہیں ہے تو کلام نہیں ہے. اور کلام جب تک قول میں نہ ڈھل جائے اس وقت تک ہم تک آ نہیں سکتا. قول محتاج ہے زبان کا. علی نہ ہو تو لسان اللہ نہیں. حسین فرما رہے ہیں اگر ہم نہ ہو تو مشیت نہیں، اور مشیت نہیں تو کلام اللہ نہیں. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کا نہ کلام سامنے آتا نہ قول سامنے آتا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کو تبلیغ کی گئی، انبیاء کائنات میں آئے، انہوں نے تبلیغ کی اور رسول اللہ تشریف لائے، تو رسول اللہ نے بھی تبلیغ کے دو انداز اختیار کیے، یا حدیث سنائی اور یا عمل کر کے دکھایا. مثلا آپ کے حکم ہے کہ نماز پڑھو، قرآن کا بھی حکم ہے نماز پڑھو، یہ قول ہے. رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، یہ عمل ہے. دیکھیے، یہ عمل ہے. پوری توجہ سنیے کہ عمل ہے، لیکن طریقہ نماز کے لیے عمل ہے اور نماز کے لیے قول ہے. اسی طرح آپ ہر چیز میں دیکھتے جائیں تو یا تو حدیث سامنے آ رہی ہے اور یا عمل سامنے آ رہا ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، یا حدیث سامنے آ رہی ہے یا عمل سامنے آ رہا ہے. انسان کے پاس دو طاقتیں ہیں، سننے کی بھی طاقت ہے اور دیکھنے کی بھی طاقت ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر معاملے میں
رسول اللہ کی یا حدیث پیش کی جاتی ہے اور یا سیرت پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ عمل پیش کیا جاتا ہے. ہم نے غور کیا. اب کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ عمل یا وہ تبلیغ کتنی اہم ہوگی کہ جس میں نبی کا قول بھی سامنے ہو اور عمل بھی سامنے ہو. نبی کا قول بھی سامنے ہو اور عمل بھی سامنے ہو. عمل کے لیے لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بالکل جو آسان بالکل تعریف کی گئی ہے عمل کی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب قول جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. اب ہمیں آگے بحثی میں نہیں جانا ہے. ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جو زبان پہ آ جائے گا اسے قول کہیں گے، جو ہاتھوں پہ آ جائے گا اسے عمل کہیں گے. ایک ولایت علی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا جو قول ہے وہی عمل ہے، جو عمل ہے وہی قول ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. اس لیے کہ اب رسول اللہ جو ہیں وہ زبان سے بھی کہیں گے من کنتم مولا، اور ہاتھوں پر بھی مولا علی نظر آئے. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیے گا کہ غدیر کے میدان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کے قول کو بھی علی کہتے ہیں، عمل کو بھی علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ بات کریں آپ کے سامنے. اب یہ بات سامنے ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، تم چاہے شاکرین میں شامل ہو جاؤ چاہے کافرین میں شامل ہو جاؤ. مان لو گے ولایت علی کو تو شاکر کہلاؤ گے، نہیں مانو گے کافر کہلاؤ گے. اور کہا صاحب یہ تو خطابت ہے، خالی یہ خطابت نہیں، بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے اس کو. دو چیزیں ہیں، ایک کفر ہے اور ایک ایمان ہے. یا کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز کی ایک ضد ہے. دن ہے تو دن کی ضد ہے رات، رات ہے تو رات کی ضد ہے دن، سچ ہے تو سچ کی ضد ہے جھوٹ، اور جھوٹ ہے تو جھوٹ کی ضد ہے سچ. کثیر ہے تو کثیر کی ضد ہے صغیر، اور صغیر کی ضد ہے کثیر. جاہل ہے تو جاہل کی ضد ہے عالم، عالم ہے تو اس کی ضد ہے جاہل. یعنی جسے آپ بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اپوزٹ ورڈ سمجھ لیں، جسی کو ضد کہتے ہیں. ہمیشہ ہر جگہ آپ دیکھیں تو کفر کی ضد کا نام ایمان ہے اور ایمان کی ضد کا نام کفر ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو صاحب ایمان، اور انکار کر دیا تو کافر ہو گئے. رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا تو کافر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور انکار کر دیا تو کافر ہے. قرآن کا اقرار کر لیا تو صاحب ایمان ہے، اور انکار کر دیا تو کافر ہے. کیونکہ ہر جگہ کے اوپر کفر کے مقابلے میں ایمان آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے. لیکن اس آیت میں کفر کے مقابلے میں شکر آیا ہے اور شکر کے مقابلے میں کفر آیا. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں پر ضد بدل گئی؟ دیکھیے ضد بدل گئی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ضد بدلی جا سکتی؟ دن کے مقابلے میں رات نہ کہہ کے کچھ اور کہا جا سکتا ہے، رات کے مقابلے میں دن نہ کہہ کے کچھ اور کہا جا سکتا ہے. مرد کے مقابلے میں عورت نہ کہہ کے کچھ اور کہا جا سکتا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد نہ کہہ کے کچھ اور کہا جا سکتا ہے. میں کہا صاحب ضد تو نہیں بدلی جا سکتی، بدلی جاتی ہے. حالات ہوتے ہیں جو بدل جاتی ہیں. دیکھیے حالات ہوتے ہیں جو بدل جاتی ہیں. مثلا سیاہ، پوری توجہ سنیے، سیاہ رنگ، کالا رنگ، اس کی ضد کا نام ہے سفید. پوری توجہ سنیے گا.
کالے کے مقابلے میں ہمیشہ سفید کی بات کی جائے گی اور سفید کے مقابلے میں ہمیشہ کالے کی بات کی جائے گی. لیکن ایسے بھی مواقع ہم نے دیکھے ہیں کہ جب کالے کے مقابلے میں سرخ کی بات کی جاتی ہے. اور کہا کہ صاحب یہ سیاہ رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے, ان کا ضد ہے. پوری توجہ سنیے, یہ ضد کب بدل جاتی ہے, دیکھیے ضد کب بدل جاتی ہے. اور کہا جب خوشی کا موقع ہو اور غم کا موقع ہو. پوری توجہ سنیے گا بھائی, غم کا موقع ہے تو سیاہ, اور اگر خوشی ہے تو سرخ. دیکھیے غم کا موقع ہے تو سیاہ اور خوشی ہے تو سرخ. شاید کوئی صاحب کہے ہم تو نہیں مانتے. مانیں کیسے نہیں, لکھنؤ میں رہیں گے نہیں مانیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محرم بھر سیاہ اور 9 ربیع الاول سرخ. صلوات پڑھے محمد والے یہ بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ اور ان کا صاحب 8 ربیع الاول تک آنکھوں میں آنسو تھے, غمزدہ تھے. 9 کو آپ نے سرخ کیوں پہن لیا؟ کہنے کہ آج خوش ہیں. دیکھیے آج خوش ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ضد بدلتی بھی ہے. دیکھیے ضد بدلتی بھی ہے. یہاں پر اللہ نے کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی ضد کو بدل دیا. پوری توجہ سنیے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کا جب معاملہ آئے گا تو کوئی ایسا عمل ضرور ہے جس کی طرف اشارہ ہے, اور اس عمل کی شان یہ ہے کہ اس عمل کی شان یہ ہے کہ وہاں کفر کی ضد شرک شکر ہوگی, اور شکر کی ضد کا نام کفر ہوگا. اور کہا صاحب کیسے؟ اب آئیے, کفر تو سبھی جانتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں. پوری توجہ سنیے, کفر کسے کہتے ہیں. اور کہا صاحب کافر ہو گئے, کافر ہو گئے, کافر. ماشاءاللہ ہمارا فرقہ تو کافر سارے کافروں کی نظر میں ہے. صلوات پڑھے بات ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کی نظر میں یزید مسلمان ہے, اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. کفر سبھی جانتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جس نے انکار کیا وہ کافر. بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. تو کافر. اب شکر کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب شکر کیا مطلب؟ شکریہ ادا کرنا. آپ مجلس میں آئے, آپ کا شکریہ. صاحب خانہ کھڑے ہو گئے دروازے, بہت بہت شکریہ. آپ نے مجلس پڑھی, ان کا صاحب شکریہ. محسن صاحب نے مرضیہ پڑھا, ان کا صاحب شکریہ. عباس مہندی صاحب نے مجلس پڑھی, ان کا صاحب شکریہ. آپ غور کر رہے ہیں. خان صاحب نے نعرہ لگایا, ان کا صاحب شکریہ. اس آخر کو تو ادا ہی کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ شکر ہے, یہ شکر ہے. میں نے کہا صاحب شکریہ, شکریہ کا مقصد کیا؟ میں نے کہا صاحب شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. احسان کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے احسان کرو, آپ کہہ رہے ہیں شکریہ. اور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں احسان کے بدلے میں شکریہ. یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ غور کریں. دیکھیے ہر چیز قرآنی سے بات ہو رہی ہے, آپ غور فرمائیں. تھوڑی سی مطلب دقیق بھی ہے, لیکن یہ کہ اس میں پانی ملا ملا کے میں اسے تر بھی کر رہا ہوں. صلوات پڑھے کہ شکر ظاہر سی بات ہے. تو ان کا صاحب احسان کے بدلے میں شکریہ کیسے؟ احسان کے بدلے میں احسان ہوگا. دیکھیے احسان کے بدلے میں احسان ہوگا, ہر احسان کے بدلے میں احسان ہوگا. ہر احسان کے بدلے میں احسان.
چاہے چھوٹا احسان ہو یا بڑا احسان ہو، اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے احسان کو یاد رکھ کے آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس احسان کا بدلہ احسان ہی سے چکائیں۔ اور بعض ایسے احسان ہو جاتے ہیں کہ جن کے مقابلے میں آپ احسان کر ہی نہیں سکتے، دیکھیے احسان کر ہی نہیں سکتے۔ پوری توجہ سنیے گا، ایک صاحب کی دکان تھی، الیکٹرانک کی دکان تھی، ایک مولوی صاحب پہنچ گئے اور دیکھا، کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، ایک موبائل دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت بہت اچھا ہے، کہا آپ لے لیں، ارے نہیں لے لیجیے، دیکھیے سب مولویوں میں بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، اگر لے لیجیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے لیجیے، ارے نہیں بھائی ایسے نہیں لیں گے، پیسے لیں گے آپ کو لیں گے، ارے پیسے آپ سے کیا لیں، آپ جناب ہیں، آپ سے کیا پیسے ہیں، تبرکن آپ، نہیں آپ لے لیجیے۔ موبائل تو لے کے ہم نے جیب میں رکھ لیا اور بار بار کہے جا رہے ہیں پیسے لے لیے، معلوم ہے کتنی قیمت کا ہے، معلوم ہے نکال کے دے دیے، نہیں اسی سے پوچھ رہے ہیں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ 10 روپے دے دیے، پوری توجہ سنیے، 10 روپے دے دیے، 10 روپے نکال کے دے دیے، اس نے کہا بس یہ برکت کے لیے میں نے آپ سے لے لیا اور غلے میں رہیں گے۔ اب وہ موبائل ہم نے لے لیا، 10 روپے اسے دے دیے، جب چلنے لگے ان کا بہت بہت شکریہ، مولوی صاحب شکریہ ضرور ادا کریں، ان کا شکریہ، اب غور کر رہے ہیں شکریہ، اب بھائی شکریہ کہے گا، آپ نے تو قیمت دے دی، جو اس نے مانگی وہ اس نے دے دی، بھائی شکریہ کہے گا، آپ غور کر رہے ہیں بھائی شکریہ کہے گا، آپ ترکاری خریدنے گئے تھے وہاں آپ نے کبڑیے سے نہیں کہا شکریہ، غور کر رہے ہیں، تو ان کا صاحب وہاں جو کہیں گے وہاں پوری قیمت دے کے آئے، اور یہاں انہی نے پوری قیمت لی نہیں ہے، نہیں توجہ فرمائیے آپ، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے شکریہ وہاں ادا کیا جاتا ہے کہ جہاں کم قیمت میں مال مل جائے، بات کہا جا رہی ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جب کم قیمت دی جاتی ہے، دیکھیے کم قیمت دی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ، جب کم قیمت دی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ، اس لیے کہ وہ موبائل معلوم ہے 25-30 ہزار 50 ہزار کا ہے، اس نے 10 روپے میں ہمیں دے دیا ہے، ہم اپنی قیمت کو بھی دیکھ رہے ہیں، مال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، جب قیمت کچھ نہیں ہے تو ہم نے کہا شکریہ، نہیں توجہ فرمائے۔ اب ایک نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب کم قیمت ادا کی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ، جب کم قیمت ادا کی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ۔ اللہ نے اہل بیت کے گھر سے روٹیاں منگائیں اور روٹیوں کی قیمت میں ادھر سے سورہ طہر نازل ہوا، اور سورہ طہر میں صاف صاف کہا کہ میں نے تمہیں جنت و حریر جنت لکھ دیے، انہی نے کہا ہم نے قبول کر لیا، پوری توجہ سنیے گا، پڑھیے سورہ طہر۔ اب اللہ نے اپنی جنت و حریر جنت کو دیکھا اور ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کو دیکھا، تب کہا کہ آل محمد اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب جس کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ تو سورہ قرآن کا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو تو کوئی نصیری ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں کرتا، ایک صلوات پڑھے محمد والے، وہ کہہ رہا ہے میں نے شکریہ ادا کیا، اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے، سورہ طہر میں موجود ہے۔ اب آپ غور فرمائیں یہ ہے شکر، شکر کسے کہتے ہیں بھائی، شکر کیا چیز؟ اور کہا صاحب شکریہ شکریہ شکریہ، اس کی تعریف جو علماء نے بیان کی، بات کے اظہار کا نام شکر ہے، آپ نے غور کیا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے چاہے شکر کرو اور چاہے کفر کرو، اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے
اور نعمت کے اظہار نہ کرنے کا یعنی چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ یہی تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ جب نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے تو چھپانے کا نام کفر ہے۔ تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، اس کے اظہار کا نام شکر اور اسے چھپا لینے کا نام کفر۔ دیکھیے اس کے چھپا لینے کا نام کفر۔ تو اب آپ نے غور کیا کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بھی اظہار کا نام شکر۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اس آیت سے تو بھیا خالی ہم ہی شاکرین میں شمار ہوتے ہیں، باقی سب کافرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت۔ اب بحمداللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ ولایت علی سے پہچانے جاتے ہیں، اور قائم وہی کرے گا جو نماز سے پہلے ہو۔ فلسفہ ہے کہ اس لیے کہ جو نماز کے بعد ہوگا وہ کام تھوڑی کرے گا، اسے تو نماز قائم کرے گی، اسے تو نماز قائم کرے گی۔ نماز کو وہ قائم کرے گا جو نماز سے پہلے ہو۔ پوری توجہ سنیے گا، نماز سے پہلے ہو۔ اب نماز سے پہلے ڈھونڈیے کون ہے؟ تو رسول اللہ نے ایک ہی بات کہی، اول ما خلق اللہ علی والی من نور اللہ۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔ نمازوں کو قائم کرنے والے محمد اور آل محمد وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے، دیکھیے قائم کرنے والے۔ اور بحمداللہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی زندگی ہی قائم ہے اور قائم کی بدولت ہی قائم ہے۔ صلوات ہے محمد والے۔ یہ بس ایک بات میں آپ کے سامنے، لوگوں نے بہت الٹی سیدھی اڑائی ہے، خوب باتیں کرتے ہیں، خالی ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بحث کرنے لگتے ہیں۔ اور ان کے سامنے نماز ایک روایت میں نے دیکھی تو میں آپ کے سامنے اس کا مکمل طور پر نماز فضیلت آل محمد ہی ثابت کرتی، مکمل طور پر، چاہے کوئی سمجھ کے پڑھے سمجھی میں پڑھے۔ پوری توجہ سنیے گا، نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں، نماز اتحاد کا پیغام نہیں دیتی، نماز جو ہے وہ اتحاد کا پیغام نہیں دیتی۔ دیکھیے شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو جو میں عرض کر رہا ہوں، نماز اتحاد کا پیغام نہیں دیتی ہے، نماز شروع ہی سے اختلاف کا پیغام دیتی ہے۔ روایت سنیں گے آپ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں روز اول اللہ نے ملائکہ کی خلقت کے بعد ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تم ملائل اعلیٰ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ تو ملائکہ نے نظر اٹھائی، اور جب نظر اٹھائی تو اس نے ملائکہ نے انوار معصومین کو دیکھا، اور اس میں سب سے پہلے ختمی مرتبت کا نور اور باقی انوار، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارک میں 9 نور دیکھے۔ تو ملائکہ نے سب کو ایک انداز میں دیکھا اور ایک نور کو سب سے الگ انداز میں دیکھا۔ پوری توجہ سنیے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک نور کو سب سے الگ انداز میں شیخ غلانی نے کی، اور کہا کہ سب نور سجدے کے عالم میں تھے،
اور ایک نور قیام کے عالم میں تھا. پوری توجہ سنیے گا، قیام کے عالم میں تھا. تو ملائکہ نے سوال کیا کہ پروردگار جب سب سجدے میں ہیں تو یہ قیام میں کیوں ہے؟ یہ قیام میں کیوں ہے؟ تو ندائے قدرت آئی کیونکہ اسے حسین کے خون کے انتقام کے لیے قیام کرنا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب آپ نے غور فرمایا کہ نماز شروع ہی ہو رہی ہے قیام سے، اور قیام اشارہ کر رہا ہے امام کے قیام کی طرف. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ قیام کا مطلب سب کو ملانا نہیں ہے، دشمنان امام حسین سے خون کا بدلہ لینا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. فرمایا تو یہ آل محمد ہیں، لیکن افسوس اسی پر ہے کہ لوگوں کو سب کچھ سمجھ میں آئے، مگر ذکر اہل بیت اور آل محمد کسی کے حلق سے نہیں ہوتا. وہ ظلم ٹھائے، وہ مصیبتیں تو بیان سے باہر. ایک دوپہر میں بھرا خدا عالم مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے اولادوں کو، ان کے ورثاء کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر حسین نے کربلا کی سرزمین کے اوپر اپنی قربانی پیش، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا حسین بھی شہید ہو گئے. خیمے جل گئے، 11ویں محرم کے قافلہ چلا گیا. قید خانہ شام ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں دن بھر دھوپ رات بھر ہوش. آپ کو معلوم ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا حسین نے مدینہ چھوڑ. اب حسین اسی مہینے کی 28 تاریخ کو کربلا کے لیے سفر کا آغاز کریں. عزیزوں، حسین کی رخصت کا بھی مہینہ ہے، مولا علی کی آمد کا بھی مہینہ ہے. میں کیا عرض کروں کہ حسین شہید ہو چکے، اہل حرم قید خانے میں ہیں، اور پھر سال بھر کے بعد اہل حرم کو رہائی ملی. اور جب رہائی ملی تو اہل حرم قید خانے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور جب چلتے جاتے ہیں تو کس طرح سے کا پلٹ پلٹ کے شہزادیاں ایک ننھی سی اس لیے کہ سب کو تو رہائی مل گئی، لیکن حسین کی 4 برس کی سکینہ قید خانے ہی میں سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے. عزیزوں، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے واپس مدینے آ رہا ہے. آثار مدینہ نمودار ہوئے. جناب سید سجاد نے پوچھا کہ بھبی اماں، آپ پہلے نانا کے روضے پہ جائیں گی یا پہلے گھر تشریف لے چلیں؟ کہا میرے لال، ہم پہلے نانا کے روضے پہ جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں جا کے بتانا ہے کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. کہا چلیں؟ کہ ابھی نہیں، اس وقت لے کے چلنا جس وقت میرے بھیا کے گلے پر چوری چل رہی. عصر کا وقت قریب آنے لگا. شہزادیوں کو لیے ہوئے سید سجاد روضہ رسول تک پہنچے. روضہ رسول کو دیکھا. زینب نے تڑپ کے آواز دی، نانا یہ نواسی لٹ کے آئی. اندر داخل ہوئیں. داخل ہو کے تربت رسول کو دیکھا، تیزی سے آگے بڑھیں، تربت کا طواف کیا، اور اس کے بعد پائیں نے پا جا کے کھڑی ہو گئی. سیدانیوں نے آگے بڑھ کے زینب کو گھیر لیا. زینب تربت رسول کو دیکھ رہی، گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھ گئیں. بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، تربت رسول پر رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک سوغات لاتا ہے. نانا ہم بھی آپ کے لیے ایک سوغات لائے، لیکن نانا ہم تو وہ لائے ہیں جو امت نے ہمیں دیا. یہ کہہ کے ابا کے دامن سے خون بھرا ہوا کرتا نکالا اور تربت رسول پر یہ کہہ کے پھیلا دیا کہ نانا یہ وہ کرتا ہے جو اماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وقت ذبح میرا بھیا پہنے ہوئے تھا.
اب اس میں میرے بھیا کا لہو بھرا ہوا ہے، تربت لرز رہی تھی، آواز آ رہی تھی بیٹا سید سجاد یہ کرتا ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ امام نے آگے بڑھ کے کرتا ہٹا لیا، زینب نے اپنے ہاتھ کو تربت پر گرا دیا، اے لالا بھرا گھر لٹ گیا، میرا بھیا مارا گیا۔ واہ حسین حضرت ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اور کلام سال اللہ